बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाई गई जश्न आज़ादी और भारत में 15 अगस्त मनाई गई वो उनका जश्न आज़ादी। और दोनों में फ़र्क जो हम वीडियो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो एक वाज़ेह फ़र्क है जो वहाँ से और यहाँ से अलग अलग पिक्चर पेश करता है। पाकिस्तान के अंदर जो मरकज़ निगाह या जो मरकज़ी हैसियत जिस शख्सियत को मिली तकरीबात के अंदर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, एक सरकारी मुलाजिम, एक फ़ौजी ऑफिसर जिसने रिटायर हो जाना है और जो एक्सटेंशन के ऊपर। जबकि भारत में जो मरकज़ निगाह था या जिसे मरकज़ी किरदार कहा जा सकता है वो वहाँ का मुंतखब वज़ीर आज़म था। ये फ़र्क है पाकिस्तान में और भारत में, और यही फ़र्क पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गया। इस फ़र्क को अगर हम ख़त्म कर देते ना तो आज पाकिस्तान भी आगे निकल जाता, बांग्लादेश की तरह, भारत की तरह। बहुत सारे लोगों को जब हम ये कहते हैं ना, शर्म आनी चाहिए हमें बतौर कौम और बतौर मुल्क कि हम अपने मुखालिफ भारत से कितने पीछे रह गए बहुत सारे मैदानों में। अब लोग ये कहते हैं कि भारत क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है तो इसलिए उसको आगे जाना ही था। तो ज़रा कंपैरिजन मैं आपके सामने एक रख देता हूँ। भारत और पाकिस्तान का अगर आप मवाजना करें ना रकबे के लिहाज से, तो भारत 4 गुना बड़ा है, 4.1 गुना भारत बड़ा है पाकिस्तान से रकबे के एतबार से। लेकिन अगर आबादी के एतबार से आप भारत और पाकिस्तान का मवाजना करें तो भारत 5.67 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, यानी लगभग 5.5 गुना भारत पाकिस्तान से आबादी के नुक्ता नज़र से बड़ा है और 4 गुना रकबे के नुक्ता नज़र से बड़ा है। अब जरा देखें कि इकोनॉमी के नुक्ता नज़र से भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है। भारत के कौमी खजाने में इस वक्त 728.5 अरब डॉलर हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी खजाना। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फर्क है। और ये जो फर्क है ना, ये लगभग 36 गुना का फर्क है, 35.6 गुना का ये फर्क है। यानी रकबे में भारत 4 गुना और आबादी में 5.5 गुना ज्यादा है। जबकि जो कौमी खजाने में पैसे पड़े हुए हैं उनके एतबार से वो 36 गुना पाकिस्तान से आगे है। अब ये तो हमारी नालायकी है ना, हमारा निकम्मापन है। फिर अगर आप ये देखें कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कितने, जब बांग्लादेश भी इसमें पाकिस्तान से आगे है, ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के बाद 20 अरब डॉलर है तो बांग्लादेश के बाद लगभग 36 अरब डॉलर से जायद है एक्सपोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई मुल्क कितनी चीजें बनाकर बैरूनी दुनिया में भेजता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को क्या बनाकर देता है जिससे वो मुल्क पैसा बनाता है। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यानी 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है भारत की बरामदात, जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। और यहां पे जो फर्क है वो 24.24 गुना का फर्क है, यानी 24 गुना से भी ज्यादा फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बांग्लादेश भी 48 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी पाकिस्तान से तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। तो जहां मुकाबला करना है वहां हमसे मुकाबला होता ही नहीं। वैसे हम चौधरी बने रहते हैं, यानी जहां मुकाबला करना है वो मुकाबला नहीं करते। देखें हम कहां पे भारत से आगे निकल रहे हैं। जो तमगे बांटते हैं ना हम हर साल, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने जितने तमगे बांटे हैं और भारत ने जितने तमगे बांटे हैं, इनकी रेशो पता है क्या है? पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना तमगे बांटे हैं। भारत की आबादी पाकिस्तान से 5.5 गुना, 6.25 गुना ज्यादा है, तो उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा तमगे बांटता। लेकिन भारत ने पाकिस्तान से 3 गुना कम तमगे बांटे हैं और पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा भारत से, 1500 के करीब हमने बांटे, कोई 500 के करीब उन्होंने बांटे। ये 4 साल के अंदर हमने तो लंडा बाजार ही लगा दिया तमगों का। अच्छा, जो शख्स भी इस निज़ाम को सपोर्ट करता है, चाहे अपनी खबर के जरिए करे, चाहे अपने रिश्तेदारों के जरिए करे, चाहे अपने लोगों के जरिए करे, चाहे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए करे, या जैसे भी करे, जो शख्स या डंडे के जोर के ऊपर करे, अपनी बंदूक के साथ करे, जो शख्स भी इस निज़ाम को सपोर्ट करता है ना, उसको ये अवार्ड दे देते हैं कि सदारती अवार्ड दे दो, कौमी अवार्ड दे दो, ये निशान दे दो, ये इम्तियाज दे दो, ये तमगा पहना दो इसको। ये हर उस शख्स को नवाजते हैं जो इस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए सही या गलत काम कर रहा है। दूसरी तरफ वो जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, वो जो ऑपरेशनल फोर्सेस हैं, वो पुलिस वाले जो जाने कुर्बान कर रहे हैं, वो पुलिस वाले जो बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, वो फोर्सेस के लोग जो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनमें से किसी को भी इनाम नहीं मिलता। ये सिक्योरिटी फोर्सेस में भी ज्यादती हो रही है कि जो लोग अपनी जान को खतरे में डालकर कौम को बचाने के लिए और मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को अवार्ड नहीं मिल रहे, उन लोगों को एजाजात नहीं मिल रहे। एजाजात मिल रहे हैं उनको जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को कुचलने में किरदार अदा कर रहे हैं। हालांकि यहां पे जान का खतरा भी कोई नहीं है। पीटीआई ने कौन सा आगे बम मार देना या बैरिस्टर गौर ने बम बांध के खुदकुश हमला कर देना, ये तो होना नहीं। वो एक इन्होंने बंदा मार दिया, मोहम्मद हुसैन, उसकी अभी तक वीडियो जारी नहीं की गई। हर वाक़े की सीसीटीवी फुटेज इनके पास आ जाती है, जारी कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद हुसैन वाले वाक़े की सीसीटीवी फुटेज इन्होंने जारी नहीं की।
اب وہ کیا ہے جو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہے. سرکار کو چاہیے کہ ابھی تک فوٹیج جاری کرتی، پتہ چلتا کہ جناب اس انسیڈنٹ میں کیا ہوا، لیکن نہ اس کی فوٹیج جاری کی جا رہی ہے، نہ اس کی مزید جو شواہد اور تفصیلات ہیں وہ سامنے رکھی جا رہی ہیں. بہرحال یہ تھا بھارت اور پاکستان کا فرق. اور میڈلز نوازے جا رہے ہیں پاکستان میں کن لوگوں کو؟ جو لوگ اس رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں. صرف وفاداری اور آپ وہ کہہ لیں کہ چاپلوسی کی بنیاد کے اوپر یہ میڈلز بانٹے جا رہے ہیں. ناظرین، خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ آفر دی گئی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم آپ کروا دیں تو آپ کے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. فیوچر میں عمران خان بھی باہر آ جائیں گے تو آپ کے لیے رستے کھل جائیں گے. لیکن یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، ان میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر پیپلز پارٹی اور PMLN آپس میں ہاتھ ملا کر رکھتے ہیں تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر پیپلز پارٹی اپنی جارحانہ سیاست کرتی ہے، جو کہ دکھائی نہیں دے رہا، جس طرح بلاول نے تعریفیں کی ہیں، جس طرح زرداری نے تعریفیں کی ہیں، جس طرح وہ فیلڈ مارشل کے پیچھے باپ بیٹا کھڑے ہیں، تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی غداری نہیں کر پائے گی. وہ ہمیشہ وفادار رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملا کر رکھے گی. لیکن اگر پھر بھی کسی جگہ پہ کوئی پرابلم آتا ہے تو پیپلز پارٹی کو ہیرو بنا دیا جائے گا اور PTI کو ولن بنا دیا جائے گا PMLN کے ساتھ کھڑے کر کے. یاد رکھیں، اگر PTI نے یہ ایک آئینی ترمیم کروا دی نا، 28ویں آئینی ترمیم میں PTI نے حصہ لے لیا موجودہ نظام کے ساتھ مل کر، تو اس سے دو چیزیں ہوں. نمبر ایک، موجودہ نظام کو لیجٹمیسی مل جائے گی، ان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو جواز مل جائے گا. نمبر ایک، سٹیمپ لگ جائے گی کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، جائز لوگ ہیں، PTI نے بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. نمبر دو جو کام ہوگا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ آج تک کہا وہ غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جواز مل جائے گا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو یہ کہہ کر کہ جناب اسی اسمبلی میں 26ویں ترمیم بھی ہوئی، 27ویں بھی ہوئی اور 28ویں بھی ہوئی. 28ویں میں شامل تھے اور 26ویں اور 27ویں کے یہ خلاف ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس قسم کا معاملہ PTI کو آنے والے وقت میں تھوڑا صبر اب کر لینا چاہیے، وقت گزار لینا چاہیے. بہت وقت گزر گیا ہے. ہاں، اگر نئے صوبے بنانے ہیں جو بننے بھی چاہیے، انتظامی یونٹس بہت سارے بننے چاہیے. MQM کو زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، وہ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب انتظامی یونٹس نئے بنائے. MQM کو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ کراچی جب ایک الگ صوبہ بن جائے گا تو آپ کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا آپ کا، اور MQM کو وہاں کی مقبول جماعت کے طور پہ ایک الگ صوبہ مل جائے گا حکومت کرنے کے لیے کراچی کی صورت میں. تو MQM جو ہے وہ بہت زیادہ رولا ڈالتی ہے اس سارے معاملے کے اوپر. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام میں جا کر دیکھیں تو MQM کے پاس تو ووٹ بینک ہی نہیں ہے. یہ تو ہر دفعہ فارم 47 عاصم منیر صاحب نہیں دے پائیں گے. کب تک دیں گے؟ ابھی تک تو دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہر دفعہ دے پائیں گے؟ اگر یہ الگ صوبے بھی بن گئے تو کبھی نہ کبھی تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور جب بھی کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو وہاں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جیتیں گے. MQM تو بہت محدود اور چھوٹی جماعت بن گئی ہے. اگر اس مرتبہ MQM کو فارم 47 نہ دیے جاتے تو ان کے پلے تو سیٹیں ہی کچھ نہیں تھیں. ناظرین، نواز شریف صاحب نے جو کل بیانات دیے ان کے اعداد و شمار غلط ہیں. ان اعداد و شمار کو درست بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. میاں صاحب نے بہت عجیب و غریب قسم کی اعداد و شمار دے دیے کہ میرے دور میں معیشت بہت اچھی چل رہی تھی، میرے دور کے اندر مہنگائی بالکل نہیں بڑھ رہی تھی، میرے دور کے اندر جو ہے وہ 1 روپیہ بھی ڈالر کی قیمت نہیں بڑھی. میں نے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھے تھے جہاں پہ میاں صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے تھے. ابھی کچھ اور چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 2013 میں جب میاں صاحب کو حکومت ملی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا 2.5 ارب ڈالر. جب 2018 میں میاں نواز شریف صاحب نے حکومت چھوڑی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا 19.89 ارب ڈالرز. یہ میاں نواز شریف صاحب کا کارنامہ تھا. 2013 میں مالی سال کے اختتام پر برآمدات 25 ارب ڈالر تھیں، جبکہ 2018 میں وہ کم ہو کر 23 ارب ڈالر ہو گئی. اب یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 30 یا 31 تک لے کر جاتے 25 سے بڑھا کر، لیکن الٹا انہوں نے پاکستان کی برآمدات کم کر دی. پھر کسانوں کو جو مار پڑی 2013 سے لے کر 2018 تک، کسان اس دور کو ایک سیاہ دور کے طور پہ یاد رکھتے ہیں، اور آج پھر کسانوں کا ایک سیاہ دور چل رہا ہے. اور سب سے بڑا جرم جو شریف خاندان کا تھا وہ IPPs کو لا کر عجیب و غریب قسم کے ڈالرز کے اندر معاہدے کرنا تھا کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، ہم آپ کو بل دیں گے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، اور آپ اربوں روپے بلکہ اربوں ڈالر آپ کہیں کہ آپ اربوں ڈالر پاکستانیوں کی جیبوں سے نکالتے رہیں گے اور ہم آپ کی اس میں مدد کریں گے، آئیے ہمارے ساتھ معاہدے کیجئے. وہ 2013 سے 15 تک جو معاہدے کیے نواز شریف صاحب نے، پاکستان کی اکانومی کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ وہ معاہدے تھے. ناظرین، خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لگاتار زیادتی ہو رہی ہے. مزمل اسلم صاحب نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ باقی صوبوں کو زیادہ شیئر دیا جا رہا ہے ترقیاتی منصوبوں میں، اور خیبر پختونخوا کا شیئر جو ہے وہ بہت زیادہ محدود کیا جا رہا ہے. وفاق نے جو اپنا ترقیاتی بجٹ رکھا ہے اس میں خیبر پختونخوا کا حصہ انتہائی کم رکھا ہے. خیبر پختونخوا کی صرف 786 میں سے 7 اسکیمیں ہیں
اور اگر آپ ضم شدہ اضلاع کے فنڈز نکال دیں تو صرف 2.2 ارب روپے بنتے ہیں. یعنی 1000 ارب روپے میں سے خیبر پختونخوا کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ 2.2 ارب روپے وفاقی حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اس میں پنجاب کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, پھر باقی صوبوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. دیکھیں خیبر پختونخوا کے لوگ یا جو ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں. ان کے بچوں کے پیروں میں جوتی نہیں ہوتی, ان کو سہولیات نہیں ملتی, ان کے اوپر ترقیاتی بجٹ خرچ نہیں کیا جاتا, ان کی نوکریوں کا بندوبست نہیں کیا جاتا, پھر بھی وہ پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہی بچے فورسز میں بھرتی ہو کر اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں. یہی بچے تعلیم حاصل کر کے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اپنا کندھا دیتے ہیں. کیونکہ پنجاب میں وسائل بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, یہاں کے طلباء پہ, یہاں کے لوگوں پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے, تو یہ ان کے پاس زیادہ موقع ہے آگے بڑھنے کا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کا یہ قصور نہیں ہونا چاہیے, ان کے اوپر بھی پیسہ اسی طرح خرچ کرنا چاہیے جیسے باقی بڑے صوبوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. ناظرین, کسی دور میں ججز کے فیصلے بولتے تھے, آج کل ججز بولتے ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گئے آئینی ترمیم کے بعد, اب وہ ایک تقریر کر رہے تھے 14 اگست کے حوالے سے. انہوں نے کہا 2 سال میں پاکستان نے دفاعی اور سفارتی لحاظ سے جو چیزیں حاصل کی ہیں اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے, ادروائز کسی زمانے میں پاکستان کا اس طرح کا کوئی نام نہیں تھا. ججز کے فیصلے بولتے ہیں, ان کی خوشامد نہیں بولتی. ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا نظام اور اس نظام کا ہر بینیفیشری اس نظام کو بچانے میں لگا ہوا ہے اور اس نظام کی خوشامد میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ہم اس نظام کو بچا لیں, کیونکہ ہماری اپنی بقا بھی اس نظام کے ساتھ ہے. اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس نظام کا ایک ایسا مہرہ ہے جس نے نظام کو نہ صرف بہت سپورٹ کیا بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ نظام رہے گا تب تک ان کی بقا ہے, اگر یہ نظام چلا گیا تو وہ بھی چلے جائیں گے. لہذا اس نظام کو بچانے کے لیے یہ لوگ آخری حد تک جائیں گے. ججز کے فیصلے بولنے چاہیے, لیکن ان کے فیصلے کیا بتا رہے ہیں وہ آپ دیکھیے, پڑھیے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی جانبداری ہے ان کے فیصلوں میں. خاص طور پہ جو عوامی معاملات ہیں یا جو سیاسی معاملات ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہے, اس حوالے سے ان کے فیصلوں میں شدید ترین جانبداری ہے. ناظرین, پنجاب کا ایک ہی ایسا منصوبہ ہے جس کو مریم نواز کا منصوبہ کہا جاتا ہے, ستھرا پنجاب. اب وہ ایک کرپشن, گندگی اور نااہلی سے لتھڑا ہوا ایک پنجاب منصوبہ ہے. یعنی جو ستھرا پنجاب منصوبہ ہے اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ لتھڑا پنجاب منصوبہ تو وہ غلط نہیں کہتا. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سما ٹی وی جو حکومت کا اپنا ٹی وی ہے اور حکومتی وزیر کا ٹی وی ہے, وہ یہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ لاہور سے ملتان اور ملتان سے جنوبی پنجاب اور لاہور سے لے کر یہ اپر پنجاب تک ہر طرف گند ہی گند ہے, ہر طرف گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے ہیں, ہر طرف بیڑا غرق کر دیا ہے, کرپشن ہے, نااہلی ہے. ستھرا پنجاب کے فنڈز کہاں جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی خودکشی کرتا ہے. ستھرا پنجاب کے جو بیچارے متاثرہ ملازمین ہیں وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں, آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں پیسے مل جائیں, ہمیں ہماری تنخواہ مل جائے, جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو پیسے ہیں وہ ہمیں مل جائیں. فواد چودھری جیسا آدمی جس نے عثمان بزدار کی ہمیشہ مخالفت کی تھی, یعنی میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ کمپیریزن کرنا ہے عثمان بزدار کا مریم نواز سے تو میں کیا کروں گا. دیکھیں, پروٹوکول مریم نواز کا زیادہ ہے, زیادہ اچھے کپڑے مریم نواز پہنتی ہیں, زیادہ مریم نواز اپنا دکھاوا زیادہ کرتی ہیں, مریم نواز نے اپنا روب زیادہ برقرار رکھا ہوا ہے, بیوروکریسی کو دبا کے رکھا ہوا ہے, مریم نواز نے سسٹم کو چلانے کے لیے اپنی تشہیر بہت زیادہ کی ہے, اور تشہیر کے میدان میں تو عثمان بزدار کہیں مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب گورننس کی ہم بات کرتے ہیں تو فواد چودھری جیسا ناقد جس نے ہمیشہ عثمان بزدار کی مخالفت کی, ہر پلیٹ فارم پہ کی, اور میں وہ آدمی ہوں جس نے 12-14 سٹوریز کی تھی عثمان بزدار کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کو بے نقاب کیا تھا. لیکن میرا بھی یہ ماننا ہے, اور فواد چودھری کا سٹیٹمنٹ دیکھیں, حیران کن طور پر بزدار ہر لحاظ سے مریم نواز سے بہتر وزیر اعلیٰ تھا, یہ فواد چودھری نے کہا. تو مجھے بھی اب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ واقعی میں بزدار مریم نواز سے بہتر تھا, کیونکہ انہیں گورننس کی الف بے تک کا نہیں پتا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے چلانا ہے. انہیں آئیڈیا, ہر چیز میں صرف ان کو ڈنڈا استعمال کرنا ہے, کیونکہ ڈنڈے کے بلبوتے کے اوپر یہ اقتدار میں آئے, اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.